पाकिस्तान के पास कोई हुनर नहीं है इस वक्त, ठीक है। पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान में जो एडवांटेज मिल रहा है इस वक्त, ठीक है, अगर आप शहबाज शरीफ की भी बात करें तो शहबाज शरीफ की भी बात नहीं है, ठीक है। जो एडवांटेज इस वक्त पाकिस्तान को मिल रहा है या जो कुछ भी तारीफें हो रही हैं वो हो रही हैं आपके फील्ड मार्शल साहब की वजह से, आसिम मुनीर की वजह से। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. उनका जायचा, उनका चार्ट जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस दे रहा है इस वक्त अप्रैल के मंथ के लिए कि आप वो सोच भी नहीं सकते कि उनको यहाँ पे पब्लिक में फेम भी मिलेगा। अभी जुपिटर उनका जो एमसी को ट्राइन कर रहा है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो इस्लामाबाद मुज़ाकरात हो रहे हैं कामयाब हो जाएंगे? नहीं, अभी मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पे कोई कामयाब होगी। मैं ये नहीं कह रहा नाकाम हो जाएंगे। नाकाम के पिछले जो मुज़ाकरात हुए थे, पहला राउंड हुआ था, क्या आप उसको नाकाम कंसीडर करते हैं? आपको क्या लगता है कि एटॉमिक कब चलेगा इस दुनिया? कौन सा एटॉमिक? ये अमेरिका ने कहा था कि हम पत्थर के जमाने में ईरान को भेज देंगे, ये होगा कि नहीं? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, मुझे बताएं कि हम सामान इकट्ठा करेंगे ना, हम कहते हैं जी सामान इकट्ठा कर लें क्योंकि हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि आपको जो है वो मुश्किल हो जाएगा। नहीं, सामान इकट्ठा करना तो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ क्या कि ऐसे कामों की तरफ चले जाएं जहाँ पे अपना रोटी रोजी जो है वो आप अपना खुद उगाओ, खुद कमाओ, खुद खाओ। काम तो पाकिस्तान उस वक्त आएगा ना जब डील होगी फाइनल। तो यही पूछ रहा हूँ कि डील फाइनल करना है। मैंने भी आपको कहा, अभी आपको शुरू में बताया कि अभी फौरी तौर पर तो मुझे फाइनल होती भी नहीं लग रही। हाँ, प्रोग्रेस जरूर हो सकती है उसके अंदर। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करके क्या मिला? मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ कि जो मैंने आपको पहले कहा था कि मेरे एक तो प्रोग्राम्स थे जो मैंने किए थे मुख्तलिफ पॉडकास्ट में किए थे दो तीन चैनल्स के ऊपर। मैंने उनके अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की झड़पों का और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के क्लैशेस का बड़ा क्लियरली इंडिकेट किया था कि ये माहौल गर्म रहेगा। नेतन्याहू कह रहा है कि हमने ये तमाम रियासतें खलीजी रियासतों पे कब्जा करना है और ईरान इराक पे भी कब्जा करना है और फिर आखिरी बारी पाकिस्तान की आएगी। क्या इसमें ये भी मैंने आपसे सवाल करना है कि पाकिस्तान की बारी कब आएगी? गज़वा हिंद की जिक्र करते हैं या मुसलमानों की साइड पे चले जाए तो गज़वा हिंद की जिक्र करते हैं, ठीक है। आप नहीं मानते गज़वा हिंद को? नहीं, ये देखें, ये सारी वो चीजें हैं। इसराइल का मुस्तकबिल क्या देखें? अच्छा, बड़ा मजे का सवाल है आपका। इसराइल के मुस्तकबिल अभी इस वक्त जो फेस चल रहा है उसके अंदर उसमें इंटरनल इंस्टेबिलिटी नजर आती है। गवादर को चाइना रूल करेगा या अमेरिका? देखें, मुझे आपका क्वेश्चन ना थोड़ा सा वो इलॉजिकल लग रहा है, इसलिए कि चाइना ने गवादर में बड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी। ट्रम्प की जिंदगी के 3 साल रह गए या 2 महीने रह गए या 1 महीना रह गया। नेतन्याहू इसराइल का आखिरी वज़ीर आज़म। पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका। अमेरिका की खलीजी रियासतों से रुखसती हो चुकी। चाइना अब अटैक करेगा अमेरिका पे। रशिया जो है वो यूक्रेन की जान छोड़ने लगा। इंडिया अब क्या करने जा रहा है? सुना है मोदी जो है वो हुक्म दे रहा है कि अब मैं पाकिस्तान को काबू कर लूंगा और पाकिस्तान पे कब्जा कर लूंगा। अफगानिस्तान का क्या बनेगा? अमेरिका क्या आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर कब्जा करने जा रहा है? ईरान की तबाही और बर्बादी होने जा रही है या नहीं होने जा रही? जेल में बैठा इमरान खान, उसी के मशवरों से शहबाज शरीफ आज कामयाब हो रहा है कि नहीं हो रहा? नवाज शरीफ क्या कर रहा है? सऊदी अरब क्या करने जा रहा है? दुबई का मुस्तकबिल क्या है? और कतर क्या पाकिस्तान को आंखें दिखाएगा? बहुत कुछ इस पॉडकास्ट में, क्योंकि आज मेरे पास मौजूद हैं मुल्क के नामवर एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अजहर सलीम साहब। ये प्रेडिक्शंस ऑन द रिकॉर्ड रहेंगी। 3 महीने के लिए प्रेडिक्शन ली जा रही हैं। 3 महीने बाद अजहर साहब को दोबारा बुलाया जाएगा और इन्हीं प्रेडिक्शन को चलाया जाएगा। फिर पूछा जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दाऊद साहब, आपने तो आलमी जंग भी करवा दी। आपने तो चाइना के साथ अमेरिका का अटैक भी करवा दिया। आपने तो पता नहीं और क्या क्या कुछ करवा दिया और फिर बाद में उन्हीं से रिलेटेड सवाल भी ऐड कर लिया आपने। तो आप नहीं समझते कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो रही है? नहीं, आपने तो खत्म भी करवा दी।
نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے تو کروا کے ختم بھی کروا دی. میں آپ سے اسی لیے تو آپ کو بلایا کہ آپ بتائیں کہ یہ شروع ہونی ہے کہ نہیں ہونی. نہیں آپ اپنا یہ جو انٹرو میں بولا تھا آپ نے کہا تیسری عالمی جنگ ہو چکی, چائنا امریکہ کے اوپر اٹیک کر چکا, نیتن یاہو فارغ ہو چکا, دجال بھی آ چکا, ٹھیک ہے, وہ رہ گیا تھا. یہ تو ساری چیزیں آپ نے کروا دی, دجال کسی پوچھنے والا کیا رہ گیا؟ دجال رہ گیا ہے, اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دجال کیا ہے اور کرنسی ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. کیونکہ میں جب رات کو سو کے صبح اٹھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ نے جو ہے ایران پہ قبضہ کر لیا. اب اسٹرالوجی کیا کہتی ہے؟ یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ آپ کا سورس کیا ہے؟ یہ مجھے میڈیا کے اوپر پتہ چلتا ہے. میں اسی لیے لگ رہا ہے کہ آپ اپنے جو دوسرے سورس ہے نا, جنات آپ کو وہ بتاتے ہیں. پاکستان آپ میں کو پتہ ہے, آپ کو ان کے بارے میں میں بتا دوں, ان کے بارے میں قرآن میں بھی لکھا ہوا شاید, ٹھیک ہے, کہ وہ غلط خبریں دیتے ہیں. میں صحیح خبروں کے لیے تو آپ کو بلایا نا, جو غلط خبریں دیتے ہیں تو صحیح خبروں کے لیے آپ کو بلایا ہے کہ آپ جو صحیح دیتے ہیں وہ مجھے بتائیے گا. کیونکہ جو جنات جو ہے نا وہ پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں, خبریں جو آپ کو اور مجھے نظر نہیں آتی. جو خبریں ہیں نا, لیکن یہی جنات جو ہے یہ وہ جو انڈیا میں بھی جا کے کام کر رہے ہیں, اور یہی جنات جو ہے وہ اس وقت ایران میں بھی کام کر رہے ہیں, یہی جنات افغانستان میں بھی کام کر رہے ہیں. میں ان جنات کی بات نہیں کر رہا کہ کون سے جنات آپ کہہ رہے ہیں, آپ پتہ نہیں آسمانی کونسل کے جنات کی بات کر رہے ہیں. وہ جنات اور ہیں. یہ پاکستان میں بھی ایک جنات کام کرتے ہیں, وہ جو صحیح طور پہ پوری دنیا کو چلا رہے ہیں کہ پاکستان کے فیصلوں میں عالمی فیصلے ہوں گے. وہ کون سے پاکستان میں؟ وہ پاکستان جس میں پٹرول کا ریٹ وہ آسمانوں کی طرف جا رہا ہے, یا وہ پاکستان جس میں امریکہ کو بھی قابو کیا ہوا ہے, جس نے رشیا کو بھی قابو کیا ہے, چین اس کے بغیر چلتا نہیں, اسلام آباد جو ہے وہ مرکز بنا ہوا ہے عالمی. کیا ہونے جا رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. کیا پاکستان واقعی ایشین ٹائگر بن چکا ہے یا بننے جا رہا ہے؟ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی. اس کے اوپر آج میں آپ کو ایک بڑے ڈفرنٹ سا پوائنٹ آپ بتاتا ہوں. میں آپ کو جو پاکستان کے بارے میں, اسلام آباد کے بارے میں آپ نے بات کی ہے نا, اس کے بارے میں آپ اپنے سوال شروع کیجیے. پاکستان کا مستقبل. اچھا, آپ نے ابھی اسلام آباد کے بارے میں بات کی. اسلام آباد کا مرکز بنا ہوا ہے, ٹھیک. آپ بھی اسٹرالوجی جانتے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے بتائیے گا کہ مون کتنے ڈگری پہ ایکسالٹ ہو؟ نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی پوزیشن میں کہ یہ ایموشنز آئیں گے اور یہ بات نہیں کرتا. میں یہ پوچھ رہا ہوں مجھے مون کتنے ڈگری پہ ایکسالٹ ہو؟ مجھے کچھ نہیں پتا اسٹرالوجی کا. اس وقت میں ایک استاد کے سامنے بیٹھا ہوں, میں اساتذہ کی قدر کرتا ہوں. میں صرف یہ آپ کے سامنے میں تو بالکل طالب علم ہوں. مجھے نہیں پتا کہ مون کے 90 ڈگری ہے, 45 ڈگری پہ ہوتا ہے یا 25 ڈگری پہ ہوتا ہے. مجھے تو جواب چاہیے یار. اسٹرالوجی کی بیسس سیارہ ستارہ کدھر ہے کدھر نہیں. یہ تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا کیا بننے گا. میں اسی کا سوال, اسی سے ریلیٹڈ سوال, مجھے بتائیں مون کتنے ڈگری پہ ایکسالٹ ہو؟ مجھے کچھ نہیں پتا. میں نے آج بالکل آپ کے سامنے, کیونکہ میں نے جو شروع میں عالمی جنگ کروائی ہے نا, جو میں نے عالمی جنگ کروائی ہے اس کو ختم آپ نے کرنا ہے. دجال آیا ہوا ہے, اس دجال کو پکڑنا آپ نے. میری بات میں نے دجال کو آپ کے ذریعے پکڑانا ہے, عالمی جنگ کو آپ کے ذریعے ختم کرانا ہے, اور آربنائے ہرمز پہ امریکہ کا قبضہ آپ سے چھڑوانا ہے. افغانستان میں نے امن لے کر آنا ہے. انڈیا کا مستقبل آپ کے ہاتھ سے تباہ برباد یا اس کو عروج دوانا ہے. آپ نے مجھے بتانا ہے. چاہے مون آپ 25 ڈگری پہ لے جائیں, چاہے مون آپ 250 ڈگری پہ لے جائیں, مجھے اس سے میرا سروکار نہیں ہے. میں نے آپ کو کوئی کیوں نہیں دینی. سیدھی سی بات ہے. مجھے بتائیں پاکستان امریکہ کو کب قبضے میں کر رہا ہے, قابو کر رہا ہے. ٹرمپ کیوں پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے؟ وجوہات کیا ہیں؟ سیارے کیا کہتے ہیں؟ شہباز شریف نے ایسی کون سی گدڑ سنگی ٹرمپ کو دی ہے کہ جس کی وجہ سے فیلڈ مارشل زندہ باد, شہباز شریف زندہ باد, آخر ہو کیا رہا ہے؟ اچھا, اب بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ باتیں, پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ آپ نے کہا نا کہ آپ نے مجھ سے کروانا ہے, میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ کے جنات وغیرہ کچھ کر سکتے ہو, میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں تو صرف کوشش کر سکتا ہوں جو ستاروں کی لینگویج سے پڑھا جا سکتا ہے نا, اس کو پڑھنے کی کوشش کر سکتا ہوں. تو پڑھ کے مجھے سنا دیے, پڑھ دیجیے ذرا. پاکستان یہ کیا شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کیا پاکستان کے پاس ہنر کون سا آ گیا؟ امریکہ, پوری دنیا اسلام آباد آئی پہنچی ہے. پاکستان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے اس وقت, ٹھیک ہے. پاکستان کے اوپر جو پاکستان میں جو ایڈوانٹیج مل رہا ہے اس وقت, ٹھیک ہے. اگر آپ شہباز شریف کی بھی بات کریں تو شہباز شریف کی بھی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو ایڈوانٹیج اس وقت پاکستان کو مل رہا ہے, یا جو کچھ بھی تعریفیں ہو رہی ہیں, وہ ہو رہی ہیں آپ کے فیلڈ مارشل صاحب کی وجہ سے, عاصم منیر کی وجہ سے, ٹھیک ہے.
جو ان کے چارٹ کی جو اپریل میں جو پلانٹری پوزیشن بنی ہوئی ہے وہ کوئی اتنی اسٹرانگ پوزیشن ہے کہ ایک تو وہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں انٹرنیشنل ہر جگہ پہ جہاں بھی آپ بات کریں ڈائلاگ کے اندر وہ ان کا ذائچہ ان کا چارٹ جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ انڈیکیشنز دے رہا ہے اس وقت اپریل کے منتھ کے لیے کہ آپ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو یہاں پہ پبلک میں فیم بھی ملے گا. ابھی جوپیٹر ان کا جو ایم سی کو ٹرائن کر رہا ہے, ٹھیک ہے. باقی اور جو اسپیکٹس اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کے اسپیکٹس بنے ہوئے ہیں اس وقت ان کے ذائچے میں. اپریل کے منتھ کی میں بات کر رہا ہوں صرف, ٹھیک ہے. میں مئی کی بات نہیں کر رہا, جون کی بات نہیں کر رہا, میں صرف اپریل کے منتھ کی تک کی بات کر رہا ہوں, جس میں ان کو بہت زیادہ ہائپ ملی ہے, جس میں ان کی وجہ سے وہ خود بھی بہت پرومیننٹ ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے جو ان کے ساتھ لوگ اٹیچ ہوئے ہیں وہ بھی پرومیننٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ان نوبل انعام ملے گا, اس کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں. نہیں اتنے اچھے دیکھیں نوبل انعام کے کل مل جانا ہے, مرنے کے بعد ملتا ہے. نہیں نوبل انعام کل تو نہیں نا ملنا. تو میں تو بھی بات کروں کہ یہ پلانٹری اسپیکٹ اپریل تک کے ہیں. اپریل کے بعد کیا, ٹھیک ہے, اپریل کے بعد سچویشن ڈفرینٹ ہوگی تھوڑی سی. فیلڈ مارشل اپریل کے بعد تھوڑی سی عروج کم ہو جائے گا. ڈفرینٹ ہوگی سچویشن. کیا ڈفرینٹ ہوگی؟ دیکھو بات پھر وہی ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ٹرانزٹ جو چلتا ہے, ٹھیک ہے, مون تو 24 گھنٹے میں موو کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سن جو ہے وہ 2.5 دن کی حرکت کے بعد جو ڈائی, ہاں ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ ایک چیز کے اوپر شک تو نہیں رہ سکتا نا. ابھی ہمارے اپریل کی بات کر رہے ہیں, آپ نے 3 مہینے کی بات کی, میں تو اپریل کی بات کر رہا ہوں ابھی, کہ اپریل کے اندر جو اسپیکٹس بنے ہوئے ہیں ان کے بہت پازیٹیو ہیں. اب جیسے جیسے ہم آگے جب بڑھتے جائیں گے وہاں پہ اس میں ہرڈلز آنی شروع ہو جائیں گی. اچھا, اب آپ نے بات کری نوبل پرائز کی. نوبل پرائز کیا تو ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. اس وقت تک وہ کب, پہلی بات تو یہ نامینیشن کب ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ پھر اس کی ڈیٹ کیا اناؤنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں تو ایک لمبا پروسیس ہے, وہ تو ایک دم سے نہیں ہونے لگا, ٹھیک ہے. تو ابھی اس وقت تو اگر ہم دیکھیں کہ جو اپریل کے بعد آگے مئی جون جولائی میں جا کے جو اسپیکٹ بننے ہیں تو اس میں تو پھر یہ چیز مجھے نظر نہیں آتی کہ آپ جیسا آپ نے نوبل کی بات کی ہے نوبل کی طرف جائیں. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد مذاکرات ہو رہے ہیں کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں, ابھی مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پہ کوئی کامیابی ہوگی. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو ایک پچھلے ایک میٹنگ ہوئی ہے اس سے کچھ سٹیپس آگے بڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ امیڈیٹلی کوئی ڈیل سائن ہو جائے گی تو مجھے مشکل لگتا ہے. اس وقت اگر آپ پلانٹری پوزیشن دیکھیں, ٹھیک ہے, مارس اور سیٹرن, مارس اور مرکری تقریباً ایک سائن, ٹھیک ہے. یعنی کہ مذاکرات ناکام ہو جائیں, ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ناکام ہو جائیں گے. ناکام کے پچھلے جو مذاکرات ہوئے تھے, جو پہلا راؤنڈ ہوا تھا, کہ آپ اس کو ناکام کنسیڈر کرتے ہیں؟ نہیں, مطلب ایک فیز ہوتا ہے, وقفہ مل گیا نا, وقفہ مل گیا نا, ایک فیز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہر چیز کا ایک فیز ہوتا ہے. تو ایک معاملہ ایسا ہے جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک امپورٹنٹ ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیا ایک سیٹنگ میں فائنل ہو جائے گا یا 2 سیٹنگ میں فائنل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جنگ دوبارہ شروع ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں میرے ذاتی خیال میں جو ایک ایکسٹریم جنگ کا ٹائم تھا, ٹھیک ہے, وہ گزر چکا ہوا. جنگ اب دوبارہ جو ایک ایکسٹریم ٹائم تھا نا وہ گزر چکا ہوا. اب اگر کچھ ہوا بھی تو حل ابھی یہی سوال آپ میرے سے کوئی اگر 4-5 دن پیچھے پوچھ رہے ہوتے, جب سیٹرن اپلائی کر رہا تھا, جب مارس اپلائی کر رہا تھا سیٹرن کو, ٹھیک ہے, تو اس وقت تو میں اگر آپ میرے سے پوچھتے تو میں کہتا بالکل ہو سکتی ہے. لیکن اب میں پلانٹری پوزیشن دیکھوں اس وقت تو آپ کے سوال پوچھنے کے ٹائم پہ مارس جو ہے وہ سیٹرن کو کراس کر چکا ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اٹامک کب چلے گا اس دنیا میں؟ کون سا اٹامک؟ یہ امریکہ نے کہا تھا کہ ہم پتھر کے زمانے میں ایران کو بھیج دیں گے, یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا, بالکل بھی نہیں ہوگا. ایرانیوں کو پتا ہے اس بات کی کس چیز کا کہ ہم پتھر کے زمانے میں نہیں جائیں گے؟ اب یہ تو ان کو پتا ہوگا. پاکستانی تو ڈر گئے تھے جب مشرف کا دور تھا, تو انہوں نے کہا کہ پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے, اور پھر ہم نے اپنے ملک کو تباہ و برباد کر لیا. وہ دلیر قوم ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ ان کے ایڈوائزر ان کے ساتھ, آپ کے ایڈوائزر آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. یہاں پہ تو آپ دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر ایسٹرولوجرز کی مختلف ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے. وہ تو سارے 20-21 یہ کون سا تھا, فروری, مارچ 20-21 مارچ کے بعد وہ تو سارے اٹامک حملہ کروا چکے تھے. اچھا مجھے بتائیں کہ ہم سامان اکٹھا کریں گے نا, کہتے ہیں جی سامان اکٹھا کر لیں کیونکہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کو جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. نہیں, سامان اکٹھا کرنا تو میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں. کیا کہ ایسے کاموں کی طرف چلے جائیں جہاں پہ اپنا روٹی روزی جو ہے وہ آپ اپنا خود اگاؤ, خود کماؤ, خود کھاؤ,
کی بیس کے اوپر نہیں وہ جنگ لگے گی اور آپ کو مجھے ایک بات نہیں ملے گا. مجھے ایک بات بتائیں پھر میں نے اسٹرولوجی میں دیکھ رہا ہوں اسٹرولوجر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سامان اکٹھا کر لیں, مال اکٹھا کر لیں, آپ ذخیرہ کر لیں, مال اکٹھا کریں گے کیونکہ اس وقت جنگ شروع ہو جائے گی. اور مجھے یہ بھی بتا دیں بلکہ اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا لاجیکلی بھی آ جائے نا اس کے اوپر, ٹھیک ہے, تھوڑا سا لاجیکلی آ جائے. آپ کے خیال میں لاک ڈاؤن کب تک, میں وہی بات کر رہا ہوں, تھوڑا سا لاجیکلی آ جائیں, ٹھیک ہے. اگر آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ایٹمی حملہ ہو گیا اور یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو ایٹمی حملے کے بعد کیا جس ایریے میں یا اس کے ارد گرد کے جو ایریاز ہیں وہ اس قابل رہیں گے کہ وہاں پہ کاشت ہو سکے؟ وہ تو بالکل نہیں رہیں گے. تو پھر وہ کون کہہ رہے ہیں کہ کس طرح کہہ رہے ہیں یہاں پہ وہ جو ذخیرہ ہوا ہوگا وہ بھی تباہ ہو جائے گا سارا. بالکل ٹھیک ہے, تو ذخیرہ کرنے کا فائدہ, چلو وہ تو آپ نے کہہ دیا کہ اٹامک چلنا ہی نہیں ہے, وہ تو آپ کی پریڈکشن, ذخیرہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ پھر. ہاں, اب آ جائے دوسری طرف, ذخیرہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے, ذخیرہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آگے جو فیز آ رہے ہیں وہ ایک دنیا کے لیے ایک اکنامک پرابلم کا فیز ہے. ٹھیک ہے, اکنامک پرابلم کا فیز کیا ہوگا؟ اکنامک پرابلم کے فیز میں یہ ہوگا کہ لوگوں کے پاس بائنگ پاور نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, آپ ابھی دیکھیں, اس وقت دیکھیں کہ پیٹرول کی پرائزز کہاں پہ چلے گی. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں پیٹرول کا ریٹ کہاں تک جائے گا پاکستان میں؟ نہیں, ابھی اس وقت تو میرے خیال میں تھوڑا سا پیک پہ جا چکا ہوا ہے. ابھی فی الحال شاید اگر یہ ڈیل ساری اسی طرح لنگر آن بھی ہوتی رہی نا تو پیٹرول پرائزز یہیں پہ گھومتی رہیں گی. اگر 1000 روپے لیٹر نہیں جائے گا؟ میرا نہیں جائے گا, اچھا مجھے نہیں لگتا. کہاں تک جاتا ہے؟ میرے خیال میں یہ 400 450 تک میکسیمم جا سکتا ہے, زیادہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, فی الحال اس سینیریو میں مشکل. گیس آسانی سے گیس کیسے آسانی سے ملے گی جب آپ کو خود پتا ہے کہ قطر کے اندر جو LNG کا سب سے بڑا پلانٹ تھا اس کے اوپر اٹیک ہوا, اس کے اندر سے 70% جو گیس بند ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کہاں سے آپ. اچھا میرا سوال پھر درمیان میں رہ گیا, ٹرمپ پاکستان آ رہا ہے؟ ٹرمپ تو پاکستان اس وقت آئے گا نا جب ڈیل ہوگی فائنل. یہی پوچھ رہا ہوں کہ ڈیل فائنل کرنا ہے. میں نے بھی آپ کو کہا, ابھی آپ کو شروع میں بتایا کہ ابھی فوری طور پہ تو مجھے فائنل ہوتی بھی نہیں لگ رہی. ہاں پروگرس ضرور ہو سکتی ہے اس کے اندر, اپریل میں ٹرمپ پروگرس ہو سکتی ہے, اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بھئی جو آپ کا سیز فائر ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے ایکسٹینڈ ہو جائے, فردر ٹاکس کے لیے بات چلی جائے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی فوری طور پہ کوئی ڈیل فائنل ہوتی ہوئی اپریل میں ٹرمپ آئے گا کیونکہ اس وقت ہم جو ہے نا بار بار مشکل ہے. نہیں آئے گا, ابھی مشکل لگتا ہے. امریکہ کا کیا مستقبل ہوگا؟ امریکہ کا کس حوالے سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں امریکہ اس وقت جنگیں تو چھڑی ہوئی ہیں, کافی زیادہ نقصان ہوا ہے یا امریکہ کا اس جنگ میں بھی, خلیجی ریاستوں میں اور سعودی عرب میں ان کی بیسز تباہ ہوئی ہیں, کافی زیادہ نقصان ہوا ہے, قطر میں بھی کافی نقصان ہوا ہے. کیا اس کا اثر امریکہ کی معیشت کے اوپر پڑے گا؟ بہت شدید قسم کا پڑا ہے اور آگے بھی پڑے گا. جتنا بھی اس وقت چل رہا ہے, آپ پہلی بات آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں اپنے, ٹھیک ہے, جو پیچھے سیٹرن اور نیپچون کی جو الائنمنٹ ہوئی ہے 0 ڈگری ایریز کے اوپر, ٹھیک ہے, 0 ڈگری ایریز ہے آپ کا پوائنٹ آف بگننگ زوڈیک کا. ٹھیک ہے, تو 0 ڈگری ایریز کے اوپر جو سیٹرن نیپچون کی جو الائنمنٹ ہوئی ہے اس کا مطلب واضح ہے کہ دنیا میں ایک میجر شفٹ آنے جا رہا ہے جسے ہم گلوبل ریسیٹ کا نام بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک گلوبل ریسیٹ آنے جا رہا ہے. اب گلوبل ریسیٹ کہاں پہ کس چیز میں آنے جا رہا ہے, کیسے آنے جا رہا ہے؟ اس میں سب سے بڑا میجر فیز جو ہے وہ تو آپ کا فائنینشیل سیکٹر ہے. اب فائنینشیل سیکٹر میں اب دوسری بات, اب وہاں پہ ایریز کس چیز کا سائن ہے؟ مارس کا. ٹھیک ہے, مارس کا لڑائی جھگڑا, وہاں پہ سیٹرن آ گیا. ٹھیک ہے, وہاں پہ نیپچون آ گیا. نیپچون کیا ہوتا ہے؟ نیپچون ہوتا ہے دھوکا. ٹھیک ہے, سیٹرن کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتی ہے رکاوٹ. ٹھیک ہے, سیٹرن ہوتی ہے لمبا عرصہ چلنے والا, ہاں, ڈیلے لے کے آنا, ڈیلے لائے گا سارا کچھ. ٹھیک, تو اب یہ جب یہ آئی ہے تو یہ اب ان سارے معاملات کے اندر جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں جو آپ کے معیشت سے ریلیٹڈ ہیں, جو آپ کی اس جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ فائنینشیل سیکٹر کے معاملات ہیں, جو آپ کی اکانومی سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, جو آپ کے جنگ و جدل والے معاملات ہیں, کیونکہ مارس بھی اس وقت ایریز میں آ چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے معاملات ہیں, یہ بڑھیں گے نہیں. یہ اب کیونکہ دیکھیں اگر تو صرف سیٹرن مارس ہوتا نا وہاں پہ اور یہ اپلائی ہو رہے ہوتے, ٹھیک ہے, تو پھر تو یہ بڑھتے. ابھی اس وقت جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ سیپریشن شروع ہو گئی بھی ان کی, جیسے جیسے اب یہ دور جانا شروع کریں یہ ان کی انٹینسٹی کم ہونا شروع ہوگی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فوری طور پہ شاید یہ ختم نہ ہو جو سارا سلسلہ چل رہا ہے, آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا, لیکن اس کو میچورٹی پہ جاتے ہوئے ٹائم لگے گا. ہاں آپ نے ابھی بات کی اسلام آباد میں ڈیل ہوگی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, آپ اس وقت سمپل سی ایک بات دیکھیں کہ مارس اور مرکری دونوں کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں ایریز میں ہیں. ٹھیک ہے, ایون دو مرکری تھوڑا سا مارس سے سیپریٹ ہو رہا ہے اس وقت,
मरकरी थोड़ा सा आगे निकल चुका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद एक इंजेक्शन अप्लाई करके निकले हैं। तो इसका मतलब है इस दफा जो मीटिंग्स होंगी वो कोई बहुत ही ठंडे माहौल में नहीं होंगी। इस वक्त जो अभी आपकी वो जो टॉक्स होने जा रही हैं इस्लामाबाद में, तो बहुत ठंडे माहौल में नहीं होंगी, ठीक है, उसमें हीटेड आर्गुमेंट्स होंगे। मैं इस्लामाबाद की पोजीशन शायद मरकरी वहां पे आपका तारत जो है शायद कि वहां पे नेगोशिएशन हो जाए। नेगोशिएशन देखें, इस्लामाबाद को तो इस वक्त अच्छी एनर्जी, फिर वही बात है, फिर भी देखें, मेरी बात सुने, बात ये है कि मरकरी कहाँ बैठा है? एरीज में। एरीज में मरकरी कैसा होता है? एरीज में मरकरी एग्रेशन होता है, ठीक है। ऊपर से मरकरी के साथ कौन बैठा हुआ? मार्स तो लड़ाई झगड़ा है, ठीक है। तो अब एग्रेशन और लड़ाई झगड़ा दोनों किस घर में बैठ गए? एरीज में, जो किस चीज का साइन है? सन का भी, एग्रेशन का, एग्रेशन, ठीक है। सन भी तो इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएटिव का भी साइन है, एग्रेशन का भी साइन है, ठीक है। तो वहां पे इनिशिएटिव तो होगा, लेकिन वो एग्रेशन के साथ होगा, ठीक है। तो इसलिए जो आर्गुमेंट्स होंगे, जो भी बातचीत होगी, वो आपकी इसी तरीके से होगी कि जहां पे कुछ हीटेड आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, और उस हीटेड आर्गुमेंट्स के बाद, उस हीटेड आर्गुमेंट के बाद जो चीज जाके फाइनल होगी, वो कहीं ना कहीं आप ये कह लें कि डील फाइनल शायद ना हो, लेकिन उसकी कोई प्रोग्रेसिव शेप उसकी कोई के सामने आ जाएगी। जिस तरह मैंने आपको बात की कि हो सकता है कि जो सीज फायर है उसमें एक्सटेंशन आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, मोस्ट लाइकली ये जो जितने भी आपकी जो इनकी बातचीत होनी है शुरू, जो वेडनेसडे को हो रही है, कल होनी है, ठीक है। अब अगर आप कल की प्लैनेटरी पोजीशन देखें तो मून ने पहले मार्स को और फिर मरकरी को अप्लाई करना है। मून जेमिनी में जा रहा है, ठीक है, मून जो है जेमिनी में जा रहा है। अब मून जब जेमिनी में जाके इन दोनों प्लैनेट्स को अप्लाई करेगा, तो वहां पे मून जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को ठंडा करने की कोशिश जरूर करेगा, ठीक है। मून ने पहले मार्स से जाना है, पहले आर्गुमेंट होगा, फिर मरकरी बातचीत के ऊपर, ठीक है। अब मून कौन है यहाँ पे? मून क्योंकि अप्लाई कर रहा है, मून मीडिएटर है। मून कौन है यहाँ पे? ये आइडेंटिफाई करके बताया जरा मुझे, मून कौन है? मून पाकिस्तानी मून का किरदार अदा कर रहा है, ठीक है। मून पाकिस्तान है, और ऊपर से वो मरकरी के घर में जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इसमें रोल जो है वो रहेगा चीजों को नॉर्मलाइज करने में। लेकिन बात फिर वही आ गई कि क्या ये फौरी तौर पे कोई डील फाइनल हो जाएगी? फाइनल वर्ड आपने कह दिया नहीं होगी। आपने हरमत ईरान के पास रहेगी या अमेरिका, हाँ या ना? नहीं, ईरान के पास रहेगी। अमेरिका का क्या किरदार होगा? अमेरिका को कोई किरदार नहीं होगा। यूरेनियम अमेरिका ले जाएगा या ईरान के पास रहेगा? यूरेनियम को हम अगर देखें, मेरे ख्याल में इसको अगर पढ़ेंगे तो हम यूरेनस से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ शिफ्ट आ रहा है उसके अंदर। ये शिफ्ट चाइना जाएगा, रशिया जाएगा, पाकिस्तान या अमेरिका? देखें, मुझे नहीं पता। मैंने भी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे काफी जगह पे पढ़ा कि जी ईरान चाहे पाकिस्तान को यूरेनियम देने पर एग्री हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया, ठीक है। सियारे क्या कहते हैं, ठीक है, उसके मुताबिक प्रेडिक्शन हो जाएगी? नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता कुछ भी ईरान में रहेगा। पहली बात तो ये नहीं, शिफ्टिंग तो जरूर आ रही है उसके अंदर कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन क्या वो क्योंकि हम उसको यूरेनस से पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूरेनस एक आउटर प्लैनेट, उसकी स्लो मूवमेंट होती है, तो क्या वो शिफ्टिंग एकदम से हो जाएगी? नहीं, एकदम से नहीं होगी, ठीक है। अगर उसमें हुई भी तो वो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अब फिर वही बात है कि फिलहाल तो अगर आप देखें, नेपच्यून जो है, यूरेनस जो है, यूरेनस टॉरस की आखिरी डिग्रीज के ऊपर है। टॉरस है अर्थ साइन, ठीक है। टॉरस है अर्थ साइन, ठीक है। अर्थ साइन है अगर हो तो आप अब ये भी देखें कि इस वक्त क्लेम क्या किया जा रहा है कि वो यूरेनियम किस सिचुएशन में है इस वक्त। वो कहीं ना कहीं जो अमेरिका ने बमबारी की थी उसके बाद वो पहाड़ों के बीच नीचे दब गया, जिसको एक्सट्रैक्ट करना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो फिलहाल तो वो वहीं पे है। जब उसके बाद एक्सट्रैक्शन आएगी, ये लंबा एक प्रोसेस है उसका। एकदम से अगर आप कहेंगे एकदम से ये सारा कुछ हो जाएगा, तो नहीं हो। सऊदी अरब में अमेरिका के अड्डे रहेंगे? सऊदी अरब में अमेरिका के अड्डे, आप एक बात याद रख लें कि अभी जैसे हम बात कर रहे थे अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। अमेरिकन इकोनॉमी अभी इस सिचुएशन में नहीं रही और आगे चल के और इस सिचुएशन में नहीं रहेगी कि अमेरिका इस तरह की चीजें अफोर्ड कर सके। नहीं रहेंगे। कतर अब मतलब खलीजी रियासतों में खलीजी रियासतों से अमेरिका का जाने का फेज स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इख्तिताम इसका 2 साल में होता है या 5 साल में होता
ٹھیک ہے کیا پاکستان وہ ایک الگ بات ہے. نے جس طرح سعودی عرب میں اپنے اڈے قائم کیے، قطر، دبئی یا خلیجی ریاستوں میں پاکستان جی بالکل ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتے ہیں. پاکستان کی پشت پناہی کیا امریکہ کر رہا ہے یا چائنا؟ شاری کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ پاکستان کو لانگ ٹرم میں اگر دیکھا جائے کہ تو کہیں بھی کسی بھی آپ کے جو فورن سپورٹرز ہیں کنٹریز ہیں ہر وقت ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے ان کو پاکستان کو اختلافات سامنے کرنے پڑے. ٹھیک ہے کسی نہ کسی معاملے کے اوپر چائنا سے سی پیک کے اوپر معاملے کا اختلاف سامنا کرنا پڑا. ٹھیک ہے اس کے بعد امریکہ سے مختلف معاملات کے اوپر اختلاف سامنا کرنا پڑا. پھر آپ خلیجی ریاستیں دیکھیں خلیجی ریاستوں سے بھی پاکستان کو مختلف معاملات میں اختلافات فیس کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک تو پاکستان اگر جو بھی بات اپنی منواتا ہے پاکستان اپنے ڈنڈے کے زور پہ منواتا ہے یا ڈنڈے کے زور پہ چلتا ہے. نہیں ٹھیک ہے اس وقت پاکستان کیونکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں تو پاکستان بڑی زبردست قسم کی پرفارمنس رشیا کو بھی لے کے چل رہا ہے، چائنا کو بھی لے کے چل رہا ہے، امریکہ کو بھی لے کے، مگر یہ کب تک ایسے ہی چلے گا؟ ایک فیصلہ تو کرنا پڑے گا کہ آپ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں یا چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں یا رشیا کے ساتھ کھڑے ہیں. ڈپلومیٹک چلے گا اور ڈپلومیسی ہی چلے گی. انڈیا کا اس وقت آپ کو کیا پوزیشن لگ رہی ہے؟ انڈیا کون سے بلاک کا حصہ بنے گا؟ انڈیا کی تو سچویشن ہے وہ تو اس وقت ابھی اتنے انٹرنل معاملات اتنے خراب ہونے جا رہے ہیں کہ وہ آپ آگے چل کے آپ کو سامنے نظر آئیں گے کہ انٹرنل معاملات. انڈیا اٹیک کرنے لگا تھا پاکستان پہ، کر رہا ہے کہ نہیں؟ پھر وہی بات ایک طرف آپ کون کہتا کرنے لگا تھا؟ مودی کے بیان، ان کا میڈیا پٹ رہا ہے کہ پاکستان کو بس ہم وہ تو ان کا اگر میڈیا آپ دیکھیں تو انہوں نے تو پچھلی دفعہ جب وہ کیا تھا ٹھیک ہے وہ کون سا تھا آپریشن سندور جو تھا ٹھیک ہے آپریشن سندور جو کیا تھا انہوں نے اس کے اوپر تو انہوں نے کراچی کے اور لاہور کے پورٹ کو تباہ کر دیا تھا انہوں نے. یعنی کہ ہم مطلب لاہور میں آپ بتائیں کون سا پورٹ ہے ہم سکون سے سو سکتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے میزائل نہیں آئیں گے؟ نہیں کوئی ایسا نظر نہیں آتا کچھ اٹیک نہیں ہوگا، کوئی کامیابی نہیں ملنے لگی. اچھا افغانستان کی جنگ کب ختم ہوگا؟ ہاں افغانستان پاکستان کا ایک پوائنٹ ہے اس وقت جو ابھی ایکٹیو نظر آتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ ایکٹیو ہی رہے گا. ابھی اس میں جنگ لگی رہے گی. اس میں آپ جنگ کہہ لیں دیکھیں یہ اس میں آپ مطلب اگر آپ اس میں بھی دیکھیں کہ آپ کیسے جنگ کیسے ٹھیک ہے آپ اس کو جنگ کیسے کہہ سکتے جو پیار ہو رہا ہے افغانستان نہیں یہ جنگ نہیں ہے. کیا ہے؟ ٹھیک ہے یہ ایک ون سائیڈڈ اٹیک ٹھیک ہے ون سائیڈڈ اٹیک ہے ریٹیلیشن میں جو وہ کر رہے ہیں جو وہ آپ کی دہشت گردی جو آپ کے ملک کے اندر پھیلانے کی کر رہے ہیں کوشش اس کا ون سائیڈڈ جواب ہے ان کو. نہیں کہیں یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان نے پاکستان نے یہ سوچا ہو کہ اس سے پہلے کہ امریکہ ہمیں کہے کہ ہم ایران پہ اٹیک کریں ہم نے افغانستان پہ اٹیک کر کے کہا کہ ہم تو خود مصروف ہیں، ہم تو خود جو ہے افغانستان کی وجہ سے ہمیں جو ہے پرابلم آ رہی ہے، تو ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ اسرائیل تو ہے افغانستان کی بیسس پہ نہ آ جائے، امریکہ نہ آ جائے تو ہم نے ان کو بیسس کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیارے اس بارے میں داؤد صاحب یہ آپ کہاں سے امیجن کر رہے ہیں؟ کوئی اپنے نالج سے مجھے اس کی لاجک تو دیں ذرا. یہ آپ کہاں سے امیجن کر رہے ہیں؟ مطلب آپ خود بتائیں کہ اگر پاکستان اتنا ہی افغانستان کے ساتھ مصروف ہوتا ٹھیک ہے یا اتنا ہی کچھ سارا کچھ ہوتا تو کیا پاکستان اس وقت مین لیڈ کر رہا ہوتا نیگوسیشنز کو؟ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. نہیں لیکن ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ سوالات آئے تھے، ہر سوال کی کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب ایسی ہوا میں بیٹھ کے جی پتہ نہیں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو ایسے ہو گیا تو تیر تو نہیں چلائے جاتے نا ہوا میں. نہیں مجھے یہ تو لاجک مجھے سمجھائے تاکہ مجھے اگر مجھے وہ لاجک سمجھ آتی ہے تو میں اس کا جواب کروں. اچھا اگر پاکستان افغانستان پہ اٹیک نہ کرتا تو کیا ہونا؟ دیکھیں پھر وہی بات کہ اب ایک assumptions کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے. میں آپ کو اچھا پاکستان کو افغانستان پہ اٹیک کر کے کیا ملا؟ میرے ایک دو پروگرام جو نیو ایئر کے اوپر میں نے کیے تھے پاکستان کو افغانستان کے اوپر اٹیک کر کے کیا ملا؟ میں آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں کہ جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میرے ایک دو پروگرامس تھے جو میں نے کیے تھے مختلف پوڈ کاسٹ میں کیے تھے دو تین چینلز کے اوپر. پہلے ان کے اندر پاکستان اور افغانستان کی جھڑپوں کا اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کے کلیشز کا بڑا کلیئرلی انڈیکیٹ کیا تھا کہ یہ ماحول گرم رہے گا اور یہ ماحول ابھی بھی آگے بھی گرم رہے گا. ٹھیک ہے یہ ماحول میں فوری طور پہ مطلب ابھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی مجھے کہ جہاں پہ میں کہوں کہ اس میں بہت امیڈیٹلی پیس ہو جائے گا. ٹھیک ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ وقتی طور پہ ایک تھوڑی سی بریک اس کے اندر آئی ہوئی ہے
वक्ती तौर पे थोड़ी सी ब्रेक आई हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के मेन जो इस वक्त फोर्सेज हैं, जो मेन सारे तवज्जो है वो सारी ईरान के मामलात को, एक बड़ा मामला जो है उसको सेटल करने को है, ठीक है। लेकिन क्या पीछे से बिल्कुल खामोशी इस मामले में? नहीं, मुझे नहीं लगता इसका। अच्छा, जो अफगानिस्तान से खुदकश बमबार आ रहे थे, क्या पाकिस्तान में आने वाले वक्त में आप अमन देख रहे हैं कि दोबारा तो नहीं ऐसा होगा? मैंने फिर वही बात की कि ये माहौल जो है, ये अफगानिस्तान वाला जो आपका माहौल है, ये गर्म रहना है, ठीक है। इसका गर्म का मतलब यही है कि वहां से कुछ ना कुछ मिलेगा, वहां से कुछ ना कुछ आएगा, यहाँ से उसका 1000 गुना बड़ा जवाब जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें, मतलब ये वो फेज है, ये वो टाइम है, ये वो एरिया है जहाँ पे आपको केयरफुल रहना ही है। ईरान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? ईरान का मुस्तकबिल अच्छा है। ईरान का मुस्तकबिल, अगर जिस तरह वो एक बनाते हैं चार्ट सोलर इनवेंस का, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर देखा जाए तो ईरान के 10वें घर में जुपिटर आया हुआ है इस वक्त, और वो एक्सॉल्टेड जुपिटर है। तो ये साल तो ईरान को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आगे पहुंचा देगा आगे, ठीक है। डिफिकल्टीज रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी उसके साथ, ये नहीं कि एकदम से सारा कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन जुपिटर की 10वें घर में मौजूदगी खुद इट्सेल्फ इस चीज की अलामत है कि कहीं ना कहीं उसकी प्रोग्रेस में, उसकी इज्जत में, उसमें चीजों में कहीं ना कहीं इजाफा होना शुरू हो जाएगा। दुबई का मुस्तकबिल क्या नजर आता है? अच्छा, दुबई का मुस्तकबिल, बड़े लोग फिर भी बात करते हैं अब कि जी दुबई से भागो, दुबई से निकलो, ठीक है, ये करो वो करो। मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता अभी फिलहाल कि दुबई में कोई इमीडिएटली कोई बहुत शदीद किस्म का क्राइसिस आने लगा है। हाँ, जो क्राइसिस आया है, जो फेस किया है, वो फेस कर लिया उन्होंने। अभी इसके बाद दोबारा कोई बहुत मेजर किस्म का क्राइसिस मुझे नजर नहीं आता। और कुवैत, ये सारे गल्फ कंट्रीज एक ही। अच्छा, ये मुझे आप बता सकते हैं कि आपने कह दिया कि जी अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर समेट के खलीजी रियासतों से जा रहा है। हाँ, अब ये बात तो हो गई। अच्छा, अब एक चीज मैंने फिर ये भी साथ में कहा कि ये भी ज़हन में रखें कि साल में जाता है, 2 साल में जाता है, या 5 साल में जाता है, तो एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अफगानिस्तान से निकलते निकलते उसको 16 साल लग गए थे। प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, खलीजी रियासतें, ईरान, क्या कोई ब्लॉक बना रहे हैं? देखें, एक ब्लॉक पहले से बना हुआ है ब्रिक्स के नाम से, ठीक है, वो जरा एक्टिव हो जाएगा। उसमें कौन कौन से कंट्रीज आ रहे हैं? उसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, और काफी सारे कंट्रीज हैं, ठीक है। क्या इंडिया, ये जो इस वक्त का ब्लॉक है, इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं? किसमें? इस ब्लॉक? इंडिया तो अभी जब से ये पाकिस्तान का मामला बना अमेरिका के साथ और ये ईरान के साथ मामले में, जिस वजह से मीडिएटर के तौर पे पाकिस्तान सामने आया, तो इंडिया तो उसके लिए एक्टिव हो गया ज्यादा ब्रिक्स के लिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल बैकफुट पे चले गए हुए हैं इसमें। अच्छा, उनको तो अपना मीडिया और अपने एनालिस्ट जो है वो इस वक्त उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इंडिया इसराइल का साथ देगा या अमेरिका का साथ? नहीं, वो तो कुल ऐसे ही है जैसा स्वान ब्रदर्स नहीं होते, ठीक है, तो इंडिया इसराइल को इस तरह मानते हैं। अमेरिका और इसराइल का आपस में, आप सियारों के मुताबिक क्या आपस में आप ताल्लुक समझते हैं? अमेरिका और इसराइल दोनों के किस चीज का नाम है? देखें, अब बात यही है कि ये आप स्पेकुलेटिव वे में आप ले जाएंगे इसको, ठीक है, जिस तरह बहुत सारे लोग बात करते हैं कि जी इसराइल तो अमेरिका के पीछे है, बिहाइंड द सीन वो सारा वही कुछ चला रहा है। लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि हमारे पास, अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ जो एंड ऑफ टाइम्स की जो प्रेडिक्शंस हैं या जो भी बातें कही गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं इन बातों का पहले से जिक्र है, ठीक है, इन चीजों का पहले से जिक्र है, इन निशानियों के तौर पे ये जिक्र है, ठीक है। तो अब बात ये है कि इसको आप चाहे अमेरिका को आप फ्रंट में कंसिडर कर लें, ठीक है, इसराइल को आप बैक में कंसिडर कर लें, तो ये रोल ऐसे ही चलना है और ऐसे ही। ग्रेटर इसराइल का मंसूबा आपके ख्याल में कब तक पूरा हो रहा है? मुझे थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बताएं, ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है कहाँ से? आपने कहाँ से सुना ये वर्ड ग्रेटर इसराइल? इसराइल से कहाँ से सुना? इसराइल, नेतन्याहू कह रहा है कि हमने ये तमाम रियासतें, खलीजी रियासतों पे कब्जा करना है और ईरान इराक पे भी कब्जा करना है और फिर आखिरी बारी पाकिस्तान की आएगी। क्या इसमें ये भी मैंने आपसे सवाल करना कि पाकिस्तान की बारी कब आएगी? अच्छा, उसमें तो फिर आप वो अखंड भारत का भी जिक्र है, ठीक है, अगर ग्रेटर इसराइल की जिक्र है तो उधर भी मैं आऊंगा, मुझे ये बताया। मैं वही बात करता हूँ ना, इंडिया वाले अखंड भारत का भी जिक्र करते हैं, तो वो तो आपने कह दिया कि इंडिया के टुकड़े होने वाले। अब वो तो दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की तरफ चले जाए तो वो गज़वा हिंद की जिक्र करते हैं, या मुसलमानों की साइड पे चले जाए तो गज़वा हिंद की जिक्र करते हैं, ठीक है। आप नहीं मानते गज़वा हिंद को? नहीं, ये देखें, ये सारी वो चीजें हैं जो एक पॉलिटिकल थॉट्स है। नहीं, गज़वा हिंद तो है ना, प्रेडिक्शंस है। देखें, अब फिर वही बात है ना, अब बात ये है कि ये सारी चीजें जिस तरह आप लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं, ठीक है, या जिस तरह बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स पोर्ट्रे कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है, ये चीजें उस तरह नहीं है। अच्छा,
ठीक है. अब आपने ग्रेटर इसराइल की बात कर दी, तो ग्रेटर इसराइल एक पॉलिटिकल थॉट है, इसका कोई रिलीजियस थॉट से ताल्लुक ही नहीं है कोई भी. ठीक है. इस तरह जो गजवा हिंद है, ठीक है, या आप अखंड भारत की बात कर लें, ये पॉलिटिकल थॉट है एक. रिलीजियस नहीं है, गजवा हिंद तो रिलीजियस गजवा हिंद में रिलीजियस फैक्टर इंक्लूड किया गया है. है नहीं. वैसे गजवा हिंद का पहला कहां सबसे पहले कहां से आया जिक्र? शाह नेमतुल्लाह खरासान से. नहीं, शाह नेमतुल्लाह वली की वजह से आया ना गजवा हिंद के तौर इससे पे. पहले भी अहादीस तो मौजूद है. अहादीस में सिर्फ एक लश्कर, काले झंडे वाले लश्कर. अहादीस में सिर्फ एक लश्कर का जिक्र है. अगर अहादीस की बात करें, एक लश्कर का जिक्र है जो यहाँ से जाएगा वहां. ठीक है. कहाँ से जाएगा? जो खुरासान से निकलेगा और जाएगा. तो ईरान में कहते हैं खुरासान. ईरान और खुरासान का इलाका अगर आप पुराना टाइम का मैप देखें तो वो बहुत बड़ा इलाका है. ठीक है. उसमें आपके ताजिकिस्तान और ये वो अफगानिस्तान और इस तरह के रशियन रास्ते जो पहले थी, वो आपका कुछ अफगानिस्तान का एरिया, कुछ ईरान का एरिया, कुछ पाकिस्तान का एरिया, ये सारा कुछ शामिल है उसमें. ठीक है. इसमें और इवन शायद अटक तक और शायद इस्लामाबाद तक उसमें शामिल आता है. इस्लामाबाद तक भी आता है. अटक तक तो मेरे ख्याल में आता है. उसमें पाकिस्तानी फौज तैयारी कर रही है. मतलब बात ये है ना कि फौज तैयारी कर रही है, नहीं कर रही, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस. ठीक है. दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस. अब मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जो पहली दफा गजवा हिंद का प्रॉपर वर्ड यूज हुआ, जहां तक मेरा इल्म है, मेरा इल्म कम भी हो सकता है, फील्ड मार्शल ने कहा कि गजवा हिंद की, हम आपने उनकी तकरीर तो सुनी होगी, मुसलमान के लिए जो है, इस्लाम के लिए और पाकिस्तान के लिए शहादत. देखें, वो शहादत तो फिर वही बात है, उसी तरह फिर वही बात है ना. गजवा हिंद की बात है, वो शाह नेमतुल्लाह वली के जो वो जो नहीं होगा. आप बता दीजिए गजवा हिंद. देखें, फिर वही बात है, गजवा हिंद जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ एक लश्कर ने जाना है. वो भी कब? जब इमाम मेहदी का नजूल होगा, जब दज्जाल आएगा. ठीक है. उस वक्त दज्जाल आ गया. कहाँ पे आया? कहाँ पे आया? ये तीसरी आलमी जंग जो कह रहे थे. कौन सी तीसरी आलमी जंग? कौन सी जंग नजर आ गई आपको? दज्जाल नहीं आया. जंग कौन सी नजर आ गई मुझे, आप ये बताइए. ये अमेरिका, ईरान, खलीजी रियासतें, कहाँ पे? ये सारा कुछ, ये तीसरी आलमी जंग तो शुरू हुई. दूसरी आलमी जंग थी. दूसरी आलमी जंग थी. वो कितने मुल्क इन्वॉल्व थे उसमें? अगर साहब मुझे ये बताएं, दज्जाल जो है वो गधे पे बैठ के आएगा या उसकी कुछ और अलामात है? एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? नहीं, देखें, उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है. उसके लिए तो आपको जो क़यामत की निशानियां बताई गई हैं, जो एंड ऑफ टाइम की निशानियां बताई गई हैं, उसमें बड़ी वाज़ेह निशानियां दी गई हैं. ठीक है. जो कि कहाँ पे है, किस तरह आना है, क्या नहीं होगा, क्या होगा. ठीक है. बीच में बहुत सारा ये भी कॉन्सेप्ट आता है कि जी शायद एक दज्जाल एक सिस्टम का नाम है, दज्जाल एक फर्द का नाम है. हम उसी सवाल की तरफ खुद ही आगे में यही पूछना चाह रहा था, क्या ये सिस्टम का नाम है या हमने गधे का? जितनी देखें, फिर कोई बात है जो मुझे अभी तक जो समझ आई है. ठीक है. सिस्टम तो डेफिनेटली इंक्लूडेड है, बट इट विल बी रूल्ड बाय वन पर्सन. ठीक है. ये सिस्टम डेफिनेटली, उसमें जाहिर है जितना उसके बारे में बताया गया है कि जी वो मौसम को भी कंट्रोल कर लेगा, वो बर्थ और डेथ के साइकिल को भी कंट्रोल करेगा. ठीक है. तो वो एक डेफिनेटली एक सिस्टम तो मौजूद है उसका. ठीक है. लेकिन इट विल बी कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन. ठीक है. वो कोई इंडिविजुअल होगा, बट डेफिनेटली उसके लिए कोई सिस्टम डेवलप हुआ होगा, कुछ ना कोई सिस्टम. जिस तरह आप अभी देख लें इस वक्त जो दुनिया में टेक्नोलॉजी जिस तरह तरक्की कर रही है. ठीक है. AI आ गया. ठीक है. AI से आपकी वीडियो डीप फेक से कोई भी बना सकता है. ठीक है. किसी किस्म की भी. ठीक है. मेरी कोई भी बना सकता है. ठीक है. तो उसमें ये होलोग्राफिक इमेजेस की बात आ गई. ठीक है. होलोग्राफिक इमेजेस में आप अगर किसी चीज को कुछ आप दिखाते हैं करके, तो वो सारी चीजें जो हैं वो फिर वही चीजें आ जाती है. होलोग्राफिक, आप AI, डीप फेक, इस तरह की आप बहुत सारी चीजों को आप ऐड करते जाएं तो आपको नजर आएगा कि सिस्टम हमारे किस तरफ जा रहे हैं. अच्छा, इसराइल का मुस्तकबिल क्या देगा? अच्छा, बड़ा मजे का सवाल है आपका. इसराइल के मुस्तकबिल अभी इस वक्त जो फेस चल रहा है उसके अंदर, उसमें इंटरनल इंस्टेबिलिटी नजर आती है क्रिएट होती हुई. सारा जो इवेंट हुआ है अभी ईरान और रशिया और अमेरिका और इसराइल. ठीक है. ये जो ट्रायंगल बनी है इसमें, उसमें इसराइल के अंदर जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, जो उसके इंटरनल जो लोगों के साथ जो हालात हैं वो डिस्टर्ब होते हुए नजर आ रहे हैं. उसमें उनके जो इसराइल का जो, अगर हम जो इनॉग्रेशन चार्ट जो देखें, जिसमें वो इसराइल का जो इंडिपेंडेंस चार्ट है बेसिकली, उसको अगर देखें तो उसमें कोई अच्छे एस्पेक्ट्स नहीं डेवलप हो रहे. यानी कि नेतन्याहू जा रहा है. नेतन्याहू का चार्ट मैंने देखा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने नेतन्याहू का पर्सनल चार्ट मैंने नहीं देखा उसका, लेकिन जो इसराइल का चार्ट है उसके ऊपर ये इंडिकेशन नजर आ रही है कि अवाम के साथ, वो हुक्मरानों के साथ नहीं, अवाम के साथ उधर एक डिफिकल्ट फेज चलना जा रहा है. अवाम उधर रिटेलिएट भी कर सकती है, अवाम हुक्मरानों के खिलाफ खड़ी भी हो सकती है, अवाम सारा कुछ जो है इस तरह के डिस्टर्बेंस जो है वो कर सकती है. मिड टर्म इलेक्शन जो कि अमेरिका में होने जा रहे हैं हाँ. अक्टूबर नवंबर,
اور میرے خیال میں ٹرمپ رہے گا اس کے اندر. جیت جائے گا. ہاں ٹرمپ جیت جائے گا اس میں. اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ کی پالیسیاں ٹھیک جا رہی ہیں. نہیں پالیسی ٹھیک ہے, پبلک اس کو جو ریٹیلیشن ہے وہ سامنے فیس کرنی پڑ رہی ہے, جو پولیٹیکل ریٹیلیشن ہے وہ فیس کرنی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کا ایک جو ابھی دور ہے, یہ تقریباً جولائی اگست تک کا جو دور ہے, جولائی تک کا جو دور ہے, تھوڑا سا ایک ڈیفیکلٹ فیز ہے. لیکن وہ جو جتنا میں نے اس کے چارٹ کو سمجھا ہے, جتنا میں نے دیکھا ہے, وہ سارے ڈیمیج سے ریکور کر جائے. اور مودی انڈیا میں نیکسٹ پرائم منسٹر نظر آتا ہے. مجھے مودی نہیں نظر آتا ہے انڈیا میں نیکسٹ پرائم منسٹر. اچھا, شہباز شریف صاحب کے مستقبل کے بارے میں آپ کو شہباز شریف صاحب کا مستقبل کیا میں آپ کو بتاؤں. اس میں دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ شہباز شریف صاحب کا جو برتھ چارٹ ہے وہ تو اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ہم پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پاکستان کے حوالے سے میں پھر یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں جون جولائی کے اندر کوئی آپ کو ہل جل نظر آئے گی آپ کے پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر. یعنی کہ عمران خان باہر آ رہے ہیں. دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا, عمران کے ہمارے پاس 2 ٹائم آف برتھ ہیں. ٹھیک ہے, اب جو چیزیں کنفرم ہوں گی جولائی کے ایونٹ کے ساتھ کہ بھی کون سا ٹائم آف برتھ اس کا ایکوریٹ ہے, ایک ہے تقریباً 11 بجے کا, ایک ہے صبح 6 بجے کا. ٹھیک ہے, ڈیٹ سیم ہے لیکن ٹائم ڈفرینٹ ہے. اگر تو ہم صبح 6 بجے والا دیکھیں تو جولائی میں اس کے ڈیفینیٹلی بہت پازیٹیو اسپیکٹس بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی باہر آ جائے گا اگر صبح 6 بجے کا ٹائم ہے تو. ٹھیک ہے, اگر جو آپ کا دوپہر کا ٹائم دیکھیں, جو 11 بجے کا 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم ہے, وہ اس کے اگر مطابق دیکھا جائے تو وہ پھر تھوڑا سا بھی اس میں ٹائم ہے, اور اکتوبر نومبر تک چلا جائے گا. تھوڑا سا ٹائم ہے. یعنی 2026 عمران خان باہر آ رہے ہیں. ریلیف ضرور مل رہا ہے اس کو, باہر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, اگر ہو سکتا ہے جیل سے باہر آ جائے, بنی گالا میں شفٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, ہاؤس اریسٹ رہے, یہ جیل سے باہر آ رہا ہے, یہ چیزیں پاسبلٹی ہیں. مطلب میں نے بتایا نا, ریلیف اس کو مل رہا ہے. اب ریلیف اس کو گھر میں ملتا ہے یا وہ ٹوٹلی آزاد ہو کے ملتا ہے, یہ چیز ڈیفائن کرے گا اس کا ٹائم آف برتھ جو ہے. وہ 2 سینیریو دونوں میں نے آپ کو بتا دیے. آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, آصف زرداری, ان تینوں میں سے اس وقت پرائم منسٹر کے ستارے کس کے ہیں؟ کسی کے بھی نہیں. مریم کے ہوں گے, پھر مریم کے بھی نہیں. تو پھر شہباز رہے گا. کچھ نہ کچھ ایسا سیٹ اپ, میں پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکا ہوں کہ جب جولائی میں اگر ہم جون جولائی کے اندر یا اس کے اراؤنڈ ہم کوئی پاکستان کے اندر جو بات کریں, اگر کوئی آپ کی پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر یا آپ کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے سیٹ اپ کے اندر کوئی چینجنگ نظر آتی ہے, تو اس میں نظر ہی آتا ہے کوئی ایسی فگر جو میوچل کنسینٹ کے ساتھ ساروں کے سامنے آئے اور جو شاید پہلے سے نہ کچھ جانا. نواز شریف پاکستان کب واپس آ رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا نواز شریف صاحب پاکستان میں یا باہر ہے. باہر ہے تو بس, اگر وہ باہر ہے پھر بھی باہر ہی ہے. اور عمران خان صاحب کا مستقبل کیا دیکھ؟ عمران خان کا مستقبل مطلب ویسے تو ٹھیک ہے ان کا مستقبل, ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. ابھی بھی اگر آپ میرے سے بات کریں تو جیل میں میں وہی بات کرنے لگا ہوں کہ اگر میں ویسے بھی اگر بات کریں تو آگے چل کے بھی جو اگر کوئی سیٹ اپ جس طرح میں جولائی اگست کی بات کر رہا ہوں, اس میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ڈیفینیٹلی باہر آ جائیں گے یا ڈیفینیٹلی وہ ہاؤس اریسٹ ہو جائیں گے. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو سیٹ اپ بنے گا جو نیا, اس میں ان کا ایک میجر رول ہوگا. موجودہ حکومت اپنا وقت پورا کر رہی ہے. میں نے ابھی آپ کو بات کی کہ جون جولائی کے اندر مجھے جو ایک تھوڑی سی اونچ نیچ ہوتی نظر آ رہی ہے, تو اس میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پورا کر رہی ہے. نہیں کر رہی, میں نہیں کہہ سکتا. تو پھر الیکشن ہوں گے یا کوئی اور سیٹ اپ, صدارتی سیٹ اپ یا صدارتی سیٹ اپ کہہ لیں یا کہہ لیں کوئی ایسا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بن سکتا ہے. اب الیکشن نہیں ہوں گے پاکستان میں؟ نہیں, ہم ابھی کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں بات کر رہے 2 سال بعد ہوں گے یا نہیں ہوں گے. خان جیل سے کب تک پراپر باہر آ رہا ہے؟ خان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا جولائی میں, جون جولائی سے ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. مکمل ریلیف کب تک؟ بس یہ ریلیف شروع ہو جائے گا. اب وہ ریلیف کی کوالٹی جو ہے, کس کوالٹی کا ریلیف ملتا ہے, یہ اب ہم جب تک ہمیں وہ ٹائم آف برتھ اس کا کنفرم نہیں ہو جاتا ہم اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. مشکل ہو جائے. مطلب 2 ٹائم آف برتھ ہے نا, تھوڑی سی کنفیوژن آئی تھی دونوں میں. ایک کا تو میں نے بتا دیا, اگر صبح والا ہے تو پھر تو امیڈیٹلی ریلیف ملنا چاہیے اس کو. بلوچستان کے جو منرلز ہیں کیا ان کے اوپر امریکہ قبضہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں پھر وہی بات ہے, بلوچستان کے اوپر بہت سارے لوگوں کی نظر ہے, انڈیا بھی بلوچستان کو زیادہ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن مجھے بلوچستان میں علیحدگی نظر نہیں آتی. پاکستان کے ساتھ ہی. اچھا, بنگلہ دیش کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بنگلہ دیش کا کس لحاظ سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ بنگلہ دیش پاکستان کی طرف ہے, انڈیا کی طرف ہے, یا
کوئی بلاک بننے جا رہا ہے اسلامی بلاک, اس کا حصہ بننے نہیں, جا ایسا رہا کوئی ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. وہ ٹوٹلی ان کی توجہ اپنی طرف رہے گی, ٹھیک ہے. وہ کسی یہ نہیں ہے کہ ہاں جہاں پہ ان کو بینیفٹ نظر آئے گا, جہاں پہ ان کو بینیفٹ نظر آئے گا, جس چیز کا بینیفٹ نظر آئے گا وہ وہاں پہ وہ اپنے ساتھ چلیں گے اس کے. مطلب اٹس ناٹ اباؤٹ کہ گیٹنگ انٹو اینی سنگل بلاک, جس طرح پاکستان سے کسی سنگل بلاک کا حصہ نہیں ہے, کسی کا حصہ. کسی کا حصہ نہیں ہے, لیکن وہ سارے بلاکس کے ساتھ اکٹھا چل رہا ہے, ٹھیک ہے, مینٹین کر کے چل رہا ہے. تو اسی طرح بنگلہ دیش کی بھی پالیسی رہے گی. تو پاکستان کا آپ اس وقت سمجھتے ہیں کہ اس وقت عروج ہے؟ دیکھیں, میں عروج تو نہیں کہہ سکتا اس کو. ہاں, ایک ڈپلومیٹک پروسیس کے اندر پاکستان نے لیڈ کیا ہے, انیشیٹ کیا ہے, لیکن اس کے باوجود میں اس کو بھی عروج نہیں کہہ سکتا. عروج اس وقت ہوتا ہے کسی بھی قوم کا یا کسی بھی ملک کا, عروج اس وقت ہوتا ہے جب وہاں پہ عوام کی حد تک خوشحالی ہو, ٹھیک ہے. عوام کو خوشحالی آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں نظر آ رہی نا, نہیں آئے گی, نہیں نظر آ رہی. مزید آگے مہنگائی بڑھے گی, مزید پرابلمس رہیں گی. پاکستان میں آپ موجودہ وقت میں کون سا شعبہ دیکھ رہے ہیں جس میں انویسٹمنٹ کریں تو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, پاکستان کے اندر اس وقت اگر موجودہ وقت میں اگر اپنے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ آئی ٹی کا جو سیکٹر ہے, ٹھیک ہے, جو خاص طور پہ اس وقت فری لانسنگ ایک سیکٹر جو بڑا ڈیولپ ہوا ہوا ہے, ای کامرس کا اور اس طرح, اس میں بہت چانسز ہیں اس وقت. پراپرٹی کا کیا ریٹ؟ پراپرٹی ابھی اس وقت تو مجھے ابھی فوری طور پہ تو کوئی بہتری آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کب بوم نظر آئے گا پراپرٹی اب اس کو ٹائم لگے گا. پراپرٹی 28 کے بعد جا کے کہیں بوم آتا ہے. اس وقت پراپرٹی خریدنی چاہیے یا بیچنی چاہیے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس وقت کچھ بھی کرنا چاہیے پراپرٹی میں. میرا نہیں خیال کہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے میرا نہیں. اچھا, چائنا عالمی طور پہ اپنے آپ کو کب سپر پاور ڈکلیئر کرے گا اور امریکہ کے سامنے کھڑے ہو کے بتائے گا کہ اب میری بات سنی جائے گی؟ نہیں, چائنا کبھی بھی فرنٹ پہ نہیں آئے. تو پاکستان کو کرے گا فرنٹ پہ؟ پاکستان کو فرنٹ پہ پھر وہی بات ہے کہ چائنا کو کہیں پہ بھی کسی فورم کے اوپر بھی جو سچویشن اس کی چارٹس میں بھی بڑی کلیئر ہے, پلوٹو اس وقت اس کے اسینڈنٹ کے پاس سے گزرا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک بیک اینڈ فیکٹر, بیک اینڈ فورس ہمیشہ رہے گا, ٹھیک ہے. آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں, اگر آپ یہ بات کریں ایران کے اوپر, اگر آپ بات کر لیں, ٹھیک ہے, آپ پاکستان کے اوپر بات کر لیں, کہیں نہ کہیں بیک اینڈ پہ سپورٹ ہمیشہ وہ کرتا رہتا ہے. اور دوسرے ممالک کو دیکھ لیں, دوسری جگہوں پہ دیکھ لیں, کہیں نہ کہیں وہ بیک اینڈ سپورٹ کرتا رہتا ہے. ایران کا جھکاؤ انڈیا کی طرف جاتا ہے یا پاکستان کی طرف سے؟ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے 2 سال کی ڈیولپمنٹ دیکھیں تو 2 سال میں ایران کا جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اندر میجر شفٹ آیا ہے, ٹھیک ہے, جو انڈیا سے شفٹ ہو کے پاکستان کی طرف آیا. اب اس میں آپ جو ان کی آپ وہ دیکھ لیں, چابہار جو انہوں نے بنائی تھی, ٹھیک ہے, چابہار انڈیا کے لیے بنائی, ٹھیک ہے, لیکن اب انڈیا کا اس میں کوئی رول نہیں. اچھا, گوادر کو چائنا رول کرے گا یا امریکہ؟ دیکھیں, مجھے آپ کا کوشچن نا تھوڑا سا وہ illogical لگ رہا ہے, اس لیے کہ چائنا نے گوادر میں بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی. میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ آپ کا مجھے کوشچن illogical لگ رہا ہے کہ امریکہ کو آپ وہاں سے کہاں انکلوڈ کر رہے ہیں. چائنا نے گوادر میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے. پاکستان امریکہ کی بات بھی مانتا ہے. امریکہ نہیں چاہتا کہ چائنا کا رول پاکستان میں زیادہ ہو. امریکہ چاہتا ہے کہ گوادر کے اوپر اتھارٹی اس کی اپنی ہو. تو آپ کے خیال میں پاکستان گوادر کو امریکہ کے حوالے کر سکتا ہے, خود کرے گا, یا چائنا ہی اس کو ہولڈ کرے گا, یا اس پہ کام ہی نہیں ہوگا؟ دیکھیں, بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ جو گوادر کا جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی 1 بیلٹ 1 روڈ والا, ٹھیک ہے, جو کہ رشین راستوں کو اندر تک ٹچ کر رہا ہے, اس سے آگے جا کے یورپ کو ٹچ کر رہا ہے, وہ چائنا کا کانسیپٹ ہے جو اپنی ان کی جو مارکیٹ ہے, جو ان کی پروڈکٹس ہیں ان کو ایک ایزی وے دینے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس میں امریکہ کا رول تو کہیں بھی نہیں, امریکہ کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بیسیکلی. ہاں, اس سے جو چیز ڈیمیج ہوتی تھی جہاں پہ, اگر گوادر پورٹ سے, گوادر سے ساری چیزوں میں سے کوئی چیز اگر ڈیمیج ہوتی تھی تو وہ گلف کنٹریز میں تھوڑا سا اس کو لے کے کہ تحفظات آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھے کہ گلف نے جس طرح اپنے اس وقت پورٹس کے اوپر جو شپنگ کا اور جو سارا کچھ جو ہمارے برادر اسلامک ملک جو ہیں انہوں نے سارا کچھ جو سارا اسٹرکچر ایک ڈیولپ کیا ہوا ہے, اگر گوادر ڈیولپ ہوتا ہے تو ادھر تھوڑا سا وہ چیز ہو سکتی تھی. ہر وہ ایکشن امریکہ کرے گا جس سے چائنا کو فائدہ پہنچنا ہے. جیسے کہ ایران آبنۂ ہرمز, امریکہ نہیں چاہتا کہ چائنا اقتصادی طور پہ مضبوط اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہو, اس لیے وینزویلا کے صدر کو بھی اٹھایا, ایران کے تیل پہ قبضے کرنے کی بھی
امریکہ سوچ رہا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ چائنا کسی طریقے سے بھی اقتصادی طور پہ مضبوط ہو, اس لیے امریکہ ہر وہ کام کرے گا. بڑا مشہور کال ہے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے نا تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے. تو کر لیا امریکہ نے رخ, ٹھیک ہے, تو گیدڑ نے شہر کا رخ کر لیا ہوا ہے, لیکن ابھی وہ اپنی موت تک پہنچا نہیں ہے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے. مطلب پھر وہی بات, میں یہ نہیں کہوں گا تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے. ہاں اس کا اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا ایک وہ فیز سٹارٹ ہو گیا ہے جو اس کا پیک سے ڈاؤن فال کی طرف. رشیا بھی ڈاؤن فال کی طرف ہی جا چکا تھا, ہار چکا تھا, لیکن عالمی طاقت ہے, پاور ہے, اٹامک ہے. جب آپ کے پاس اٹامک ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کا فیز کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے. آپ پھر آپ وہی دیکھیں, اگر آپ نے رشیا کی بڑی سی ایگزامپل دی آپ نے, ٹھیک ہے, جب وقت آتا ہے تو اٹامک پاور ہونے کے باوجود ریاستیں بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, امریکہ کے ساتھ کولڈ وار سروائیو کر لی رشیا نے, لیکن جب وقت آیا, ٹھیک ہے, تو کیا ہوا, وہ ساری ریاستیں خود ہو ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہے سب کچھ ہونے کے باوجود جس وقت وقت آ جانا ہے, جب وقت آ جانا ہے تو کوئی نہیں روک سکتا. آسمانی مطلب آپ خود دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ آسمانی کونسل کا ورڈ آپ کہاں سے گھسا لاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کون سی کونسل ہے, اس کو کونسل کیا وہ ایک پتہ نہیں بابا جی ہیں ایک ہمارے جنہوں نے آسمانی کونسل پہ یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پلانیٹری پوزیشنز ہیں, کون سی کونسل ہے. آپ کی نظر میں پلانیٹری پوزیشن اس وقت عالمی سطح پہ جو ممالک جو سچویشن چل رہی ہے آنے والے 2 سے 3 سال میں کیا نقشہ پیش کر رہے ہیں؟ دیکھیں عالمی سچویشن کے اندر جو اس وقت آگے آنے والے 2 سے 3 سال پہ جو نقشہ ہے اس میں یہ ہے کہ امریکہ اسٹرگلنگ فیز میں آئے گا. ٹھیک ہے, نہ صرف اپنی پولیٹیکلی بلکہ اکنامکلی بھی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ابھی اس پہ ایسے فیز میں نہیں آیا کہ جہاں پہ اس کو یہ کہا جائے کہ جی ڈاؤن فال آ گیا. ٹھیک ہے, 2028 تک تقریباً یہی سچویشن آئے گی جہاں پہ اس کو مختلف کرائسس سے مختلف پرابلم سے اس کو گزرنا پڑے گا, جس میں مین فرنٹ جو ہے آپ ابھی یہ ذہن میں رکھ لیں. پھر بار بار یہ جتنی بھی جو اگر آپ جگہوں کی بات کر رہے ہیں نا, ساری جو فرنٹ جو فائنینشیل سیکٹر کے اندر جو کھلنا ہے, جو فرنٹ اس کا گلوبل اکانومی کا, ٹھیک ہے, وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ ڈیمیج ہو. ٹھیک ہے, ہاں اس کی وجہ کوئی نہ کوئی, ہر ایکشن کی کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ لاجک بنتی ہے. ٹھیک ہے, بیک گراؤنڈ وجہ بنتی ہے کوئی نہ کوئی. ہو سکتا ہے یہ جنگیں جو ہے یا جو جھڑپیں ہیں جو یہی اس کی وجہ بنتی. ٹھیک ہے, کیونکہ اب آپ خود دیکھیں کہ اس وقت بیسیکلی اگر امریکہ کا مین اب سورس کی اگر آپ بات کریں, مین سورس کیا چل رہا تھا اس کا, کیونکہ ایک پیٹرو ڈالر کا کانٹریکٹ ہوا تھا سعودی عرب کے ساتھ اور مختلف کنٹریز کے ساتھ, اور جو پیٹرول کی پرائز جو تھی وہ ہمیشہ ڈالر میں کوٹ ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اب وہ سائیکل آہستہ آہستہ بریک ہونا شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب چائنا نے یوان میں پرچیز کرنا شروع کیا, رشیا نے بھی اس طرح اپنا ایک علیحدہ سسٹم بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ اجارہ داری جو تھی اکانومی کے اوپر ڈالر کی, وہ بریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی اس میں کامیابی نہیں ملی, لیکن جیسے جیسے اکانومی کا سائیکل آگے بڑھے گا, ٹھیک ہے, اکنامک سائیکل آگے بڑھے گا, مختلف ممالک کی اپنی اپنی پرائرٹیز بڑھیں گی, تو آپ خود دیکھیے گا کہ یہ سارا سائیکل ایسا ایسا خود ہی بریک ہوگا. اب اگر آپ جیو پولیٹیکل سچویشن دیکھیں اس وقت, ٹھیک ہے, امریکہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تنہائی کا شکار ہو چکا ہوگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے ایسا؟ مجھے تو نہیں لگتا. نہیں لگتا. اگر آپ پلانیٹری پوزیشن دیکھیں امریکہ کی, اس میں بھی یہاں پہ کلیئر نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی یہ چیز کلیئر نظر آتی ہے. اور دوسری طرف اگر آپ جیو پولیٹیکل سچویشن دیکھیں, آپ کا یورپین یونین, آپ کا اٹلی, فرانس, آپ کا کینیڈا, ٹھیک ہے, مختلف کنٹریز جتنے بھی ہیں, ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے اس کے اگینسٹ ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ ٹرمپ نے پچھلے دنوں یو این کے اوپر بھی جو تھا سچویشن, یو این کے اوپر بھی کہا کہ یو این کے اگر ہم نہیں ہیں, ہمارے لیے کوئی نہیں کھڑا ہو رہا تو ہم یو این کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے. تو ایک ڈیوائڈ جو ہے نا وہ کریٹ ہو چکا ہوا ہے, جو کہ امریکہ کے چارٹ میں بھی جس طرح میں نے بات کی, وہ اپنے اس کا ڈاؤن فال نہیں ہوا ابھی, لیکن وہ ٹریک پہ چل پڑا ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹریک ابھی کنٹینیو کرے گا. یہ بھی تو پاکستان ترقی کے ٹریک پہ چل پڑا ہے یا اس کا ڈاؤن فال ہے؟ جس طرح امریکہ کا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے اس طرح پاکستان کی. دیکھیں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں, امریکہ کا ابھی آپ جتنا مرضی آپ ڈاؤن فال کی بات کر لیں, ٹھیک ہے, اکانومیکلی ڈاؤن فال کی بات کر لیں, پھر بھی اس میں اتنا کرنٹ ضرور ہے کہ اس کی عام پبلک جو ہے آگے آنے والے 10 سے 15 سال چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 10 سے 15 سال جو آگے آنے والے اپنے اکنامک کرائسس کو کہیں نہ کہیں کسی حد تک برداشت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے,
ہمارے ہاں وہ چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں پبلک کے اوپر جو خاص طور پہ جو آپ کا مڈل کلاس ہے, اپر مڈل کلاس ہے, ٹھیک ہے, اب تو ایون بلکہ تھوڑی سی اپر کلاس جو ہے وہ بھی تھوڑی سی ڈیمیج ہونا شروع ہو گئی ہوئی ہے. تو پبلک پریشر جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی وجہ سے کہ پاکستان کی اکانومی کو بہت بہتر پرفارمنس کر رہی ہے. ہاں فگرز میں آپ جتنا مرضی اسٹاک مارکیٹ کو اوپر لے جائیں, لیکن وہ ساری چیزوں کا جو فائدہ ہے وہ ایک طبقے کو جا رہا ہے, وہ عوام تک نہیں آ رہا اس کا. ٹھیک ہے, عوام تک وہ چیزیں نہیں پہنچ گئیں. تو اکانومی کی اسٹرینتھ جب تک آپ کا اینڈ یوزر جو ہے وہ بینیفیشل نہیں ہوتا, اس وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہاں جی آپ کی جی ڈی پی گروتھ یہ ہو گئی تو یہ ہوگی تو ایسے ہو گیا. تو پر کیپٹل انکم نہیں بڑھے گی اگر آپ کی, تو جی ڈی پی گروتھ کو کیا کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, پر کیپٹل انکم بڑھے, لوگوں کی اسپینڈنگ پاور بڑھے, تو پھر جا کے اکانومی بہتر ہوتی ہے, پھر عوام کی حالت بہتر ہوتی ہے. تو اس میں بھی مجھے نہیں نظر آتا پاکستان کی یہ چیزیں ہوتے ہوئے فوری طور پہ ایسا کچھ نظر نہیں آتا. لاک ڈاؤن لگنے کے چانسز ہیں کس چیز کے لیے؟ یہ عالمی معاملات میں ڈسٹرب, جس طرح یہ مارکیٹیں 8 بجے بند کر رہے ہیں جی 6 بجے, انرجی کرائسس آیا ہوا, یہ بڑھے گا یا کم ہوگا؟ دیکھیں اب ٹو بی ویری آنےسٹ, ٹھیک ہے, آپ یورپین ممالک میں چلے جائیں, آپ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں تو شام 6 سے 7 بجے تقریباً سب کچھ مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم لوگوں نے اپنے سائیکل اس طرح خراب کر لیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں ہم لوگوں کا اپنا قصور ہے. زندگی کا سائیکل ہی ہم نے پورا ڈسٹرب کر لیا, اور جتنا ہم نیچر کے قریب جائیں گے, رات ہوتی ہے آرام کے لیے, آپ رات گزارتے ہیں ہوٹلوں میں, باہر کھانے پینے میں, باہر لوگوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں. ٹھیک ہے, تو وہ تو آپ کا اپنا سائیکل بیسیکلی آپ نیچر سے ڈسٹرب کر رہے ہیں نا اپنا آپ سائیکل. ٹھیک ہے, تو ایکچولی اگر دیکھا جائے تو ایکچولی تو یہ چیز اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے, ایکچولی اگر یہ چیز دیکھی جائے کہ اگر آپ کا اکانومی ایک سائیکل میں آ جاتی ہے, سارا ایک ٹائمنگ کے ساتھ اور سارا کچھ, تو یہ سائیکل ایک اچھا, یہ سائیکل ایک نیچر کے کلوز سائیکل ہے اور یہ اچھا سائیکل. آنے والے وقت میں لیکن جو آپ کا جو سوال ہے, کیا اس کا تعلق آئل کے ساتھ اور یہ دوسری چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ سارا کچھ ہے. اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آئل کا کرائسس, ٹھیک ہے, یہ جو اس وقت ہم جس کرائسس سے گزر رہے ہیں, یہ بھی کچھ عرصہ تو رہے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی کچھ عرصہ رہے گا. اس وقت آئل کی سپلائی لوئسٹ کے اوپر, ٹھیک ہے, آسٹریلیا بھی اپنے ہمس جو ہے وہ بند ہوئی. ٹھیک ہے, اس وقت تو ٹوٹل بند ہے. ٹھیک ہے, اور جتنی بھی سپلائی اگر جہاں سے جہاں پہ جانی ہے, جیسے بھی جانی ہے, وہ جب تک یہ سلسلہ کلوز ختم نہیں ہوتا سارا ہرمس والا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایران اور امریکہ کی چیزیں سیٹل نہیں ہو جاتی پراپرلی, تو اس کے بھی آپ کم از کم آپ 3 سے 6 مہینے لگائیں اس چیز کو سیٹل ہوتے ہیں. اچھا میں کچھ سوال کروں گا, جی جی, اس کا آپ نے صرف جواب ہاں یا نہ میں دینا. اگر ہاں نہ میں دینے والا ہوا تو میں ہاں نہ میں دے دوں گا. بالکل. عمران خان پاکستان کا نیکسٹ پرائم منسٹر؟ اسٹرانگ رول, بیک گراؤنڈ, ٹھیک ہے, فرنٹ اینڈ پہ شاید نہ ہو. شہباز شریف نیکسٹ وزیر اعظم؟ جولائی از کریٹیکل, جون جولائی از کریٹیکل. بلاول بھٹو شادی ہوگی نہیں؟ مشکل ہے. آصفہ زرداری پرائم منسٹر؟ فیوچر کے لیے چانس ہے. مریم نواز پرائم منسٹر؟ نہیں. فیلڈ مارشل گورنمنٹ سنبھالے گا؟ جو ٹائم ان کا چل رہا ہے اس وقت بہت اچھا ٹائم چل رہا ہے ان کا, لیکن آگے جیسے میں نے جون جولائی کی بات کی, جون جولائی کے بعد ان کو تھوڑا سا کیئرفل رہنا پڑے گا. افغانستان تابناک فیوچر, تباہ و بربادی؟ نہیں, تباہی بربادی تو ایسا نہیں ہے, لیکن ڈسپیوٹس میں لگے رہیں گے, وہ ڈسپیوٹس ان کے لگے رہیں گے, ان کی ہسٹری ہے ان کی. تو ایران عالمی طاقت یا تباہ و بربادی؟ نہیں, تباہ و برباد نہیں ہونے لگا. عالمی طاقت بھی نہیں بننے لگا, لیکن تباہ و برباد نہیں ہونے لگا. اتنا ہونا تو ہو گیا. ٹرمپ امریکہ کے لیے نقصان دہ یا فائدہ مند؟ دنیا کے لیے نقصان دہ. آپ صرف امریکہ کی بات کو کرتے. نیتن یاہو مستقبل اچھا یا برا؟ میں نے بتایا آپ کو, نیتن یاہو کا میں نے چارٹ نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, لیکن جو اسرائیل کا چارٹ بتاتا ہے وہ کوئی اچھا ٹائم نہیں بتاتا. پیوٹن اچھا مستقبل؟ پیوٹن کا ٹھیک ہے, پیوٹن اس وقت ابھی سروائیول فیز میں ہے, اپنے سروائیو کر رہا ہے اور چیزوں کو اسٹرانگلی مینج کر کے چل رہا ہے. فرنٹ اینڈ میں کہیں بھی نہیں آ رہا. یوگوسلاویا کے ساتھ, جو یوگوسلاویا کیا ہے وہ کس کے ساتھ چل رہی ہے وار؟ یوکرین کے ساتھ تھا. یوکرین کے ساتھ بھی جو چل رہی ہے اس میں ڈومینیٹنگ ہے, اس وقت ڈومینیٹنگ فیکٹر پہ ہے, وہ کنٹرول میں رہے گا. آنے والے وقت میں امریکہ چائنا ایک پیج پر یا لڑائی؟ نہیں, دیکھیں
ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, چائنا کبھی بھی کسی بھی معاملے میں فرنٹ پہ آ کے لڑائی نہیں کی, ٹھیک ہے. چائنا بہت ہی کوئی مجبوری ہو جائے تو شاید فرنٹ پہ ہے, ابھی تو ایسا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. یورپ کا مستقبل یورپ اچھا یا برا؟ نہیں, یورپ کا مستقبل ویری اسٹرگلنگ. یو کے تابناک فیوچر ویری اسٹرگلنگ. یورپ کے ساتھ ہی کاؤنٹ کروں گا میں اس کو. امریکہ جانا چاہیے یا امریکہ والوں کو پاکستان آنا چاہیے؟ نہیں, امریکہ میں نے وہی بات کی کہ امریکہ بھی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ڈیڈ ہو گیا, ٹھیک ہے. اسٹل اٹس اے لینڈ آف اپرچونٹیز, ٹھیک ہے. ایسا نہیں میں کہوں گا کہ وہ ڈیڈ ہو. خلیجی ریاستوں پرابلم ضرور ہے, ٹھیک ہے. امریکہ کے ساتھ پرابلم ضرور ہیں, پرابلم رہیں گے بھی ابھی, لیکن ابھی اسٹل اٹس اے بگ ایلیفینٹ. خلیجی ریاستوں میں بزنس ہوگا یا بالکل ہوگا, پیسہ ہوگا, بالکل ہوگا. پاکستان آنے والے وقت میں کیا اچھا رول ادا کر رہا ہے یا ابھی مزید بہتر ہونا چاہیے؟ نہیں, پاکستان کا رول اسٹرانگ ہوگا. اگر دیکھیں, ایک آپ دو چیزوں کو آپ ڈفرینٹلی لے کے چلیں, ٹھیک ہے. پاکستان کے انٹرنل میٹرز اور پاکستان کے ایکسٹرنل میٹرز, ٹھیک ہے. ایکسٹرنل میٹرز میں تو ابھی پاکستان کو فیور مل رہی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بھی آگے ملتی رہے گی. یہ فیور آگے بھی ملتی رہے گی. انٹرنل میٹرز خراب ہونی ہے, انٹرنل میٹر میں پرابلم آئے گی. پاکستان عالمی طاقت بننے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا, دجال آیا یا نہیں آیا, ساری باتیں میں نے اس پروگرام میں کی. فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے. اس پروگرام کے حوالے سے کچھ سوال رہ گئے ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں وہ سوال ضرور کریے گا. اظہر بھائی کو ہم دوبارہ بلائیں گے اور آپ کے ان سوالوں کے جواب بھی دیں گے جو آپ سوچ رہے ہیں, جو آپ کے مائنڈ پہ ہے. کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں. بالکل جناب, اس لیے بھی یہ پلیٹ فارم آپ کا ہے. اظہر بھائی آپ کے ساتھ, میں آپ کے ساتھ. اظہر بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. وہ آپ کا وہ جو تھا نا ٹاپک دجال والا, جی یہ بڑی لمبی بحث ہے یہ دجال کی, پھر وہ اور اس کے ساتھ جڑے ہوئی چیزیں جو ہے مختلف ساری, ٹھیک ہے. ایک بڑی لمبی بحث ہے, اس کے اوپر کسی وقت علیحدہ سے ایک پروگرام پورا کریں گے. جی بالکل, دجال کے اوپر بات ہوگی, ضرور ہوگی. اور دنیا کب ختم ہونے جا رہی ہے یہ بھی بات ہوگی. دنیا رہے گی یا نہیں رہے گی, ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے, اس کے اوپر بھی بات ہوتی رہے گی. آپ کا بہت شکریہ. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں اس سے بھی اچھے ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. چینل لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا.